बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तौहीद रसालत की शहादत के बाद माज, रोज़ा, ज़कात और हज इस्लाम के अनासर इरबा हैं और इन चार चीज़ों से भी नमाज और रोज़ा की ज़्यादा अहमियत है। इसीलिए ये कि हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है, जबकि ज़कात साहिब निसाब और हज साहिब इस्तिताअत पर फ़र्ज़ है। इसके अलावा रोज़ेदारों के लिए जन्नत का एक दरवाज़ा रियान मखसूस है, जिसमें से सिर्फ रोज़ेदार ही दाखिल होंगे, उनके अलावा कोई इस दरवाजे से दाखिल नहीं होगा। इनके अलावा रोज़े के फ़ज़ाइल से कुतुब अहादीस से भरी पड़ी हैं, लेकिन इनको तवालत की वजह से बयान नहीं किया जा रहा। रोज़े की नीयत से मुतल्लिक़ मसाइल। रमज़ानुल मुबारक के रोज़े की नीयत सुबह सादिक तुलू होने से पहले कर लेना बेहतर है। अगर सुबह सादिक तुलू होने के बाद रोज़ा रखने का इरादा किया, इस हाल में कि सुबह सादिक से कुछ खा पिया नहीं था, तो रोज़े की नीयत सही है। कुछ ना खाने की सूरत में निस्फ़ नहार शरई तक नीयत की जा सकती है। इसके बाद नहीं, सिर्फ निस्फ़ नहार शरई का मतलब है सुबह सादिक से ग़ुरूब आफ्ताब तक पूरा दिन है, और इसका निस्फ़ नहार शरई इस वक्त तक इंसान रोज़ा की नीयत कर सकता है। नीयत ज़बान से अदा करना ज़रूरी नहीं, बस दिल में इरादा कर लेना ही काफ़ी है। नफली रोज़े की नीयत रमज़ान के रोज़े की तरफ निस्फ़ नहार शरई तक की जा सकती है। रमज़ान के क़ज़ा रोज़े की नीयत सुबह सादिक से पहले ही हो सकती है। इसके बाद रमज़ान की क़ज़ा रोज़े की नीयत करना दुरुस्त नहीं है। अगर किसी ने रात को सोते वक्त रोज़ा रमज़ान का हो या नफल क़ज़ा का नीयत की, तो सुबह सादिक उसे इस नीयत के बदलने का इख्तियार है कि वो रोज़ा ना रखने की नीयत कर ले। लेकिन अगर सुबह सादिक तुलू हो गई तो अब इसका रोज़ा शुरू हो गया। अब अगर कुछ खाता है तो इसका रोज़ा टूट जाएगा, और रमज़ान के रोज़े की सूरत में इस पर कफ़ारा और क़ज़ा, जबकि नफल रोज़ा की सूरत में सिर्फ क़ज़ा लाज़िम होगी। सहरी खाए बगैर रोज़े की नीयत की जा सकती है, अलबत्ता सहरी खाना मुस्तजिब और बरकत का बायस है। सहरी से मुतल्लक़ मसाइल। सहरी खाना मुस्तहिब है और अहादीस में इसकी बहुत फजीलत वार्द हुई। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहरी खाया करो, क्योंकि सहरी खाने के में बरकत है। सहरी खाने का वक्त सुबह सादिक तुलू होने तक है। सुबह सादिक तुलू होते ही सहरी का वक्त ख़त्म हो जाता है। बाज़ लोग रात को से ही सहरी खा कर सो जाते हैं। ऐसा करना पसंदीदा नहीं। इसके लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहरी देर से खाने को खैर का बायस करार दिया है। आजकल अखबारात और मसाजिद में सुबह सादिक तुलू होने का टाइम टेबल मौजूद होता है, उसके हिसाब से सहरी खाना बंद कर देना चाहिए। अजान और सायरन बजने से शुरू होने तक खाते पीते रहना आजकल के जदीद दौर में मुनासिब भी नहीं है। इसके लिए हर घर में घड़ी मौजूद है और सुबह सादिक के तुलू होने का इल्म भी है। बाज़ लोग तो अजान ख़त्म होने तक खाते रहते हैं, जो सरासर गलत है, इसलिए कि अजान की इब्तिदा सुबह सादिक के तुलू होने पर होती है, जबकि सहरी का वक्त सुबह सादिक तुलू होते ही ख़त्म हो जाता है। हालत जनाबत में सहरी खा लेना और रोज़ा रख लेना जायज़ है, लेकिन जितनी जल्दी मुमकिन हो इंसान को पाकी हासिल कर लेनी चाहिए, इसलिए कि ज़्यादा देर नापाक रहना भी गुनाह के ज़मरे में आता है। इफ्तार से मुतल्लिक़ मसाइल। नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक सूरज ग़ुरूब होते ही रोज़ा इफ्तार कर लेना चाहिए। इफ्तार में तख़ीर करने को नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैर के मुनाफी और दीन के गलबे के खिलाफ करार दिया है। रोज़ा इफ्तार करने की मसनून दुआ है। अबू दाऊद। प्यास चली गई, रगे तार होगी और अजर सवाब अल्लाह के हुक्म से काम। अल्लाहुम्मा लका सुम्तु व अला रिज़्क़ि अफ़्तरतु। अबू दाऊद, ए अल्लाह, मैं तेरे लिए रोज़ा रखा और तेरे दिए हुए रिज़्क़ पर इफ्तार किया। ताज़ा खजूर से इफ्तार करना मुस्तजिब मसनून। अगर खजूर मैसर ना हो तो पानी से रोज़ा इफ्तार करना चाहिए, इसलिए कि नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी यही मामूल है। इफ्तार का वक्त दुआओं का कबूलियत का वक्त होता है, इसलिए इफ्तार से चंद मिनट पहले ही खुशू के साथ दुआ का एहतमाम करना चाहिए। अगर किसी ने सूरज ग़ुरूब होने की गलत फहमी पर रोज़ा इफ्तार कर लिया तो इसका रोज़ा नहीं हुआ और इस रोज़े की क़ज़ा लाज़िम है, अलबत्ता इस पर रोज़ा तोड़ने का कफ़ारा लाज़िम नहीं है। आएगा बाज़ के नज़दीक रोज़ा नहीं टूटेगा, इसलिए कि ऐसा गलत फहमी की बिना पर हुआ है। सहरी इफ्तार में इस जगह का एतबार होगा जहाँ इंसान उस वक्त मौजूद हो। मसलन अगर कोई सऊदी अरब रोज़ा रख कर लाहौर आता है तो इफ्तारी लाहौर के वक्त के मुताबिक करेगा। हवाई जहाज़ में सफ़र करते हुए इफ्तार का वक्त तब होगा जब वहाँ मौजूद लोगों को
سورج غروب ہوتا نظر آئے۔ زمین والے کے وقت کے مطابق افطار نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اتنی بلند پر ہونے کے باعث سورج ان کے سامنے طلوع نظر آ رہا ہوتا ہے۔ جان بوجھ کر کھا پی لینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس صورت میں کفارہ اور قضا دونوں لازم ہیں۔ دانتوں میں گوشت یا کھانے کا کوئی حصہ رہ گیا تو روزے کی حالت میں انسان نگل لیا تو اگر وہ چنے کے دانے کے برابر بھی ہو تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور قضا لازم ہوگی۔ اگر چنے کے دانے سے کم ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ وضو کرتے وقت یا نہاتے وقت اگر غلطی سے پانی حلق میں چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس صورت میں صرف قضاء لازم ہے۔ اسی بنا پر انسان کو چاہیے کہ روزے کی حالت میں فرض غسل کرتے وقت بھی نہ تو غرارہ کرے اور نہ ہی بہت زیادہ ناک میں پانی ڈالے، کیونکہ اس سے روزہ ٹوٹ جانے کا قوی اندیشہ ہوتا ہے۔ روزے کی حالت میں اگر بارش کے پانی کا قطرہ حلق سے نیچے چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر یہ فعل جان بوجھ کر کیا تو کفارہ اور قضا دونوں لازم ہوں گے، اور اگر غلطی سے ایسا ہوا تو صرف قضا ہوگی۔ اگر کسی نے زبردستی کچھ کھلا دیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ نہیں، البتہ کھلانے والا گناہ گار ہوگا۔ دانت یا مسوڑوں سے خون نکل کر حلق میں چلا جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا اور قضا لازم ہوگی۔ روزے کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کرنے سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اس صورت میں کفارہ اور قضا دونوں لازم ہوں گے۔ اگر ہم بستری نہیں کی تو صرف بوسہ لیا اور انزال ہو گیا تو اس صورت میں روزہ فاسد ہو جائے گا اور قضا لازم ہوگی۔ اگر کسی مرد نے ہاتھوں سے انزال کر لیا تو اس صورت میں صرف قضا لازم ہوگی۔ بعض کے نزدیک چونکہ ایسا جان بوجھ کر کیا گیا ہے تو اس کے لیے کفارہ بھی لازم ہوگا۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے عورت کو شہوت سے دیکھا یا چھوا اور انزال ہو گیا تو اس صورت میں بھی صرف قضا لازم ہوگی۔ اگر کسی نے قصداً منہ بھر کر قے الٹی کی تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، یا پھر اگر خود بخود قے آئی اور پھر اس نے جان بوجھ کر اندر نگل لی تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزے کی حالت میں سگریٹ یا حقہ پینے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر یہ کام جان بوجھ کر کیا ہے تو قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوں گے، ورنہ صرف قضا لازم ہوگی۔ اگر کوئی شخص سحری کے وقت پان یا چھالیاں منہ میں ڈال کر سو گیا اور سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد اس کی آنکھ کھلی تو اس کا روزہ نہیں ہوا، اس پر قضا لازم ہے۔ اگر کسی کے نکسیر پھوٹ گئی اور خون حلق میں چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر خون حلق میں نہیں گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزے کی حالت میں سانس کی بیماری کی وجہ سے انہیلر استعمال کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا اور صرف قضا لازم ہوگی۔ جن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اگر کسی نے روزے کی حالت میں بھول کر کھا پی لیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، البتہ اگر کھاتے کھاتے یاد آ جائے تو فوراً کھانا پینا چھوڑ دیں۔ اگر چیز منہ میں ہو تو اسے بھی تھوک دے۔ اگر کسی نے روزے کے دوران کوئی چیز چھک کر تھوک دی تو اس سے روزہ پر کوئی فرق نہیں پڑتا، البتہ عذر ایسا کرنا مکروہ ہے۔ روزے کی حالت میں تھوک نگلنے سے بھی روزہ پر فرق نہیں پڑتا، البتہ جان بوجھ کر تھوک کو جمع کر کے نگلنا مکروہ ہے۔ روزے کی حالت میں گرد و غبار یا دھواں حلق میں چلا جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ اگر ان چیزوں کو جان بوجھ کر حلق سے نیچے اتارا گیا اور روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزے کی حالت میں مسواک چاہے خشک ہو یا تر کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے کی حالت میں اگر غسل کرتے ہوئے کان میں خود بخود پانی چلا گیا تو روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس لیے کہ یہ اختیار سے باہر ہے۔ روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ اور ٹوتھ پاؤڈر کا استعمال مکروہ ہے، البتہ کسی عذر کی بنا پر ہو تو اس کی گنجائش ہے، وہ بھی اس صورت میں جب کہ اس کا ذائقہ حلق میں محسوس نہ ہو۔ روزے کی حالت میں خود سے قے الٹی آ جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے کی حالت میں دانتوں سے خون نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بشرطیہ خون حلق میں نہ جائے۔ اگر خون حلق میں چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزے کی حالت میں آنکھ میں سرما یا کاجل لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے کی حالت میں سر یا پورے جسم پر تیل لگانے اور مالش کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے کی حالت میں بیوی سے معانقہ کرنے یا بوسہ لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بشرطیہ کہ انسان کو اپنے نفس پر کنٹرول کرنا ہو۔ روزے کی حالت میں اگر احتلام ہو جائے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے انجیکشن گوشت میں لگایا جائے یا رگ میں، البتہ بغیر کسی مجبوری کے روزے کی حالت میں طاقت کا انجیکشن لگانا مکروہ ہے۔ گلوکوز کی بوتل ڈرپ لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ بغیر کسی مجبوری کے ایسا کرنا مکروہ ہے۔ روزے کی حالت میں جسم کے کسی حصے سے کسی بھی مقدار میں خون نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے کی حالت میں کسی کو خون دینے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے کی حالت میں دانت نکلوانے سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، بشرطیہ کہ خون حلق میں نہ جائے۔ روزے کی حالت میں مرگی کا دورہ پڑنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے کی حالت میں آنکھ میں دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن جدید میڈیکل سائنس کی تحقیق کے مطابق آنکھ میں ڈالی گئی سیال
دوائی کا ذائقہ چونکہ حلق میں محسوس ہوتا ہے، اس لیے اختیار کے پیش نظر روزے کی حالت میں بغیر کسی مجبوری کے آنکھ میں دوائی ڈالنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ روزے کی حالت میں کان یا ناک میں دوائی یا تیل ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹ جائے گا۔ روزے کی حالت میں منہ میں بلا وجہ دوائی لگانا مکروہ ہے۔ اگر کسی نے منہ میں دوائی لگائی اور وہ حلق میں چلی گئی تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بعض کے نزدیک روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ عورتوں کے مخصوص مسائل حیض و نفاس کے دونوں میں عورت کے لیے روزہ رکھنا جائز ہے، البتہ ان روزوں کی قضا فرض ہے۔ اگر کسی عورت کے رمضان المبارک میں حیض شروع ہو جائے تو اس کا روزہ ختم ہو جاتا ہے اور اس کی قضا اس پر لازم ہے۔ حاملہ عورت کو روزہ رکھنے کی وجہ سے اپنے یا اپنے بچے کی جان کا خطرہ ہو تو وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے، لیکن بعد میں ان روزوں کی قضا لازم ہے۔ اسی طرح اگر دودھ پلانے والی عورت کا روزہ رکھنے کی وجہ سے دودھ کم ہو جاتا ہے اور بچے کا پیٹ نہیں بھرتا تو وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے، لیکن بعد میں قضا لازم ہے۔ اگر عورت مندرجہ بلا کسی عذر کے بنا پر روزہ نہیں رکھتی تب بھی اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ روزے دار کی طرح رہے اور کسی کے سامنے کھانے پینے سے پرہیز کرے۔ اگر عورت کو سالن چکھنے کی ضرورت پیش آئے تو وہ ایسا کر سکتی ہے، لیکن ایسا کرنا کسی مجبوری کی بنا پر جائز ہے اور بغیر کسی مجبوری کے ایسا کرنا مکروہ ہے۔ نہیں صرف سالن چکھ سکتی ہے، اگر سالن یا اس کا ذائقہ حلق میں چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح مجبوری میں عورت اپنے بچے کو کھانے کی کوئی چیز چبا کر دے سکتی ہے، لیکن اگر اس نے اتنا چبایا کہ اس کا چیز کا ذائقہ حلق میں محسوس ہوا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ عورت اگر نفل روزہ رکھنا چاہتی ہے تو اپنے خاوند سے اجازت لے۔ اگر وہ بغیر اجازت کے نفلی روزہ رکھتی ہے تو اس کا خاوند اعتراض کرتا ہے، اس کو چاہیے کہ اس نفلی روزے کو توڑ دے اور بعد میں اس کی اجازت سے قضا کرے۔ رمضان کے روزے چونکہ فرض ہیں اس لیے ان میں اجازت کی ضرورت نہیں۔ شیخ فانی سے متعلق مسائل۔ شیخ فانی ایک فقہی اصطلاح ہے جو ایسے بوڑھے مرد یا بوڑھی عورتوں کے لیے استعمال ہوتی ہے جو عمر کے ایسے حصے میں پہنچ گئے ہوں گے کہ روز بروز ان کی کمزوری میں اضافہ ہی ہوتا جاتا ہے۔ ایسا شخص جب روزہ رکھتے ہیں عاجز ہو، یعنی اب رکھ سکتا ہے نہ آئندہ اس میں اتنی طاقت آنے کی امید ہے کہ وہ روزے رکھ سکے، تو اس سے روزے نہ رکھنے کی اجازت ہے اور ہر روزے کے بدلے فدیہ دینے کا حکم ہے۔ اگر کوئی شیخ فانی گرمیوں میں گرمی کی شدت کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا مگر سردیوں میں روزہ رکھنے کی قدرت رکھتا ہے تو ماہ رمضان کے روزے افطار کرے اور ان روزوں کی سردیوں میں قضا کرے، اور ان صورت میں روزوں کی فدیہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ اگر کوئی شیخ فانی ہے، روزے کی طاقت نہیں رکھتا تو اس نے اپنے روزوں کا فدیہ ادا کر دیا، کچھ عرصے گزرنے کے بعد اس کی طاقت بحال ہوگی تو اب اس کا فدیہ صدقہ شمار ہوگا، وہ اپنے قضا شدہ روزوں کی قضا کرے۔ شیخ فانی غریب مسکین رقم دے اپنے روزے نہیں رکھوا سکتا، اس لیے کہ روزہ نماز کی طرح ایک بدنی عبادت ہے اور بدنی عبادت میں کسی کی نیابت نہیں کر سکتا۔ مریض سے متعلق مسائل۔ اگر مریض کو روزہ رکھنے کی وجہ سے موت یا عضو کے ضائع ہونے کا خدشہ ہو تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ اگر صحت حاصل ہو جانے کے بعد روزے کی قضا کرے گا۔ اگر اسے یقین ہو جائے کہ اب وہ اس بیماری سے صحت یاب نہیں ہو سکتا تو وہ اپنے قضا شدہ روزوں کا فدیہ ادا کرے گا۔ فدیہ ادا کرنے کے بعد اگر وہ صحت یاب ہو جاتا ہے تو اس کا فدیہ صدقہ شمار ہوگا، ان سے روزوں کی قضا کرنا ہوگی۔ اگر وہ صحت یاب ہونے کی امید پر فدیہ ادا نہیں کرتا اور وفات پا جاتا ہے تو اس کے ورثاء کو چاہیے کہ اس کے مال میں فدیہ ادا کریں۔ مسافر سے متعلق مسائل۔ مسافر کے روزہ نہ رکھنے کی رخصت ہے۔ علماء کرام کے مطابق سفر میں روزہ نہ رکھنے کی رخصت مشقت پر محمول ہے، اس لیے کہ احادیث میں مذکور ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سفر میں روزہ رکھتے تھے اور کبھی چھوڑ دیتے تھے۔ موجودہ زمانے میں جب بے شمار سفری سہولتیں میسر ہیں اور سفر میں کوئی مشقت پیش نہیں آتی تو بلا وجہ سفر کو عذر بنا کر روزہ چھوڑ دینا مناسب نہیں ہے۔ اگر سفر کی وجہ سے کوئی روزہ چھوٹ گیا تو اس کی قضا لازم ہے۔ روزے کا فدیہ ایک روزے کا فدیہ صدقہ فطر کے برابر ہے، یعنی 2.25 کلو گندم یا اس کی قیمت کے کسی غریب کو دے دے یا کسی مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلا دے۔ فدیہ صرف اس صورت میں دیا جا سکتا ہے جب یہ یقین ہو جائے کہ روزہ رکھنے کی نہ اب طاقت ہے اور نہ آئندہ طاقت بحال ہونے کی امید۔ انسان کے ذمہ اگر قضا روزے ہوں تو اس پر واجب ہے کہ وہ اپنے ورثاء کو ان روزوں کا فدیہ ادا کرنے کی وصیت کرے۔ اگر انسان وصیت نہیں کرتا تو اس کے روزوں کا فدیہ اس کے ورثاء خود سے بھی ادا کر سکتے ہیں، اور میت کی طرف سے روزوں کا فدیہ ادا کرنا میت کے حقوق میں ایک حق بھی ہے۔ روزے کا کفارہ۔ کفارے میں صرف رمضان کا روزہ توڑنے پر لازم آتا ہے، نفل یا قضا روزہ توڑنے کا کوئی کفارہ نہیں، البتہ قضا لازم ہے۔ روزے کا کفارہ یہ ہے کہ 2 ماہ کے لگاتار روزے رکھے یا 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائے یا ہر مسکین کو صدقہ فطر کے مقدار
غلہ یا اس کی قیمت دے۔ اگر میاں بیوی نے روزے کی حالت میں سے صحبت کی تو دونوں پر الگ الگ کفارہ لازم ہو۔ ایک رمضان کے اگر کوئی روزے توڑنے کا کفارہ لازم ہے تو ایک کفارہ کا ادا کرنا یعنی 2 ماہ کے روزہ رکھنے یا 60 مسکینوں کو صدقہ فطر کے مقدار غلہ دینے سے ان سب روزوں کی طرف سے کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اگر 2 رمضان کا روزوں کا کفارہ لازم ہوا تو وہ الگ دینے سے ہی ادا ہوگا۔ روزے کے متفرق مسائل: اگر کوئی شخص رمضان کے شروع میں کسی عرب ملک میں ہے جہاں پاکستان کے ایک دن پہلے روزہ شروع ہوا پھر وہ پاکستان آ گیا تو اب مذکور شخص کو پاکستان کے حساب سے عید کرے گا، چاہے اس کے 31 روزے ہو جائیں، زائد روزے نفلی شمار ہوں گے۔ سال بھر میں 5 دن روزے رکھنا ممنوع ہے: عید الفطر، عید الاضحیٰ، امام تشریق، ذو الحجہ، ماہ شعبان کے آخری دن 29 یا 30 یعنی ماہ رمضان سے 1-2 دن پہلے روزہ رکھنے کی ممانعت احادیث میں آئی ہیں۔ البتہ اگر کسی شخص کو کوئی معمول ہو تو وہ اس دن روزہ رکھ سکتا ہے۔ مثلاً اگر ایک شخص جمعے کا روزہ رکھتا ہے اور اس دفعہ 29 شعبان کو جمعہ آ جائے گا تو وہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ سال بھر میں چند دن ایسے ہیں جن میں نفل روزہ رکھنا بہت اجر و ثواب کا باعث ہے۔ مثلاً ماہ شوال کے 6 روزے، 9 اور 10 یا 11 محرم کا روزہ غیر حاجی کے لیے، 9 ذی الحجہ کا روزہ ہر ماہ یعنی مئی 1، 13، 14 تاریخ روزے۔ اگر کوئی شخص مندرجہ بالا دنوں میں رمضان کی قضا روزہ رکھنا چاہے تو وہ بھی رکھ سکتا ہے۔ اس کی وجہ سے یہ بھی جب قضا روزے ذمے ہوں تو ان کا رکھنا نفل روزے سے زیادہ ضروری ہے۔ اگر کسی نے روزے رکھنے کی نظر مانی تو اس کا ادا کرنا واجب ہے۔ اگر انسان ادا نہیں کرتا تو اس کے ذمے رہے گا۔ اس پر لازم ہے کہ وہ مرتے وقت اس کا روزے کا فدیہ ادا کرنے کی وصیت کرے۔ اگر کوئی شخص رمضان کی نظر یا نفل کے روزے کی نیت کر کے روزہ رکھے تو وہ نظر نفل کا نہیں بلکہ رمضان کا روزہ ہی شمار ہوگا اور نظر نفل کا روزہ بعد میں رکھنا پڑے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی نے رمضان کا روزہ بغیر عذر یا بیماری کا چھوڑا تو پھر ساری عمر بھی روزے رکھے تو اس کے روزے کا ثواب نہیں پہنچ سکتا، یعنی قضا کرنے سے فرض تو ادا ہو جائے گا مگر فضائل میں حاصل نہیں ہوں گے۔ اگر کوئی شخص روزے رکھتا ہے مگر نماز نہیں پڑھتا یا گناہوں سے نہیں بچتا تو اس کے ذمے سے فرض تو ادا ہو جائے گا مگر جو روزے کے جملہ میں فضائل ہیں ان کا مستحق نہیں ہوگا۔ امتحانات کی وجہ سے رمضان کا روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ یہ کوئی شرعی عذر نہیں۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو گھاٹے کا سودا کرتا ہے۔ روزے دار کا روزہ افطار کروانا بڑی فضیلت کا باعث ہے۔ احادیث مذکور ہے کہ روزہ افطار کرانے والے کو بھی روزے دار جتنا ثواب ملے گا اگر روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ دوستو، اس طرح کی اور اسلامک ویڈیو اور اسلامک معلومات حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری معلومات کے لیے اپڈیٹ حاصل کریں۔